बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर है ये है कि फ़ौज गुस्सा कर गई है, और गुस्सा किस बात पर कर गई है, वो क्या मामला है, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो दूसरों को टके टके की बातें करते थे ना, टके टके की बातें, ए मरीम नवाज दी जुत्ती, ए मरीम नवाज दा बैग, ए जनाब शहबाज शरीफ दी टाई, ए कोट, ए हमजा शहबाज दी वेस्ट कोट, ए नवाज शरीफ दा कप, ए उदी घड़ी, वो सब कोई हर शय पुनने वाला भाई जड़ा ना, वो आप कितना बड़ा डिफ़ाल्टर निकला या उसके अहले खाना कितने बड़े डिफ़ाल्टर निकले हैं और क्या चीटिंग की हुई है वो आपके सामने लानी है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि वो बड़े मज़ार की छोटा गद्दी नशीन जो है ना, वो आप ज़रा इन्वर्टेड कॉमास में लें, उनकी दौलतों में इजाफा हुआ है, उनके बैंक बैलेंस बढ़े हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है, बाकी सब दी घटी है। ये 12 जने ने जिन्हों की आमदनी वधी है, ये मामला मेरा ख्याल पहले डिस्कस कर लें। शाह महमूद कुरैशी साहब की जनाब दौलत में जो इजाफा हुआ है 241% हुआ है। उसके बाद जनाब शेख रशीद साहब की दौलत में इजाफा हुआ है जनाब, वो 278% हुआ है। फॉर्मर जो हैं वाटर एंड पार्क के जो मिनिस्टर थे उमर अयूब साहब, उनकी और उनकी बीवी की जो दौलत है उसमें 203% इजाफा हुआ है। आज़म स्वाति साहब 202% इजाफे के साथ हैं। खुसरो बख्तियार 127% इजाफे के साथ हैं। शफकत महमूद साहब की दौलत में 308% इजाफा हुआ है। अच्छा, फिर जुबैदा जलाल की जो है वो दौलत, उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। फिर तारक चीमा साहब 51% इजाफे के साथ हैं, और फैसल वाडा साहब की 25% जो है ना इनकम वो इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, अब ये सारे कौन है? ये साबिक वफाकी वज़रा, इनमें से तारक बशीर चीमा साहब अभी भी वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन जो पहले भी ये इमरान खान की कैबिनेट में भी रहे हैं। ये वो डाटा है जो कि इमरान खान के दौर का और उससे पहले उनकी दौलत का जो तकाबली जायज़ा था वो लिया। समा टीवी की एक रिपोर्टर है, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये इजाफा का लिया है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि चलो जी दौलत वध गई, कोई गल नहीं, बिल्कुल वध गई, हुक्मराना दी वधी ना, माड़े बंदे दा की वधिया? जो गरीब आदमी है वो कहाँ गया? जो मेहनत कश है वो कहाँ गया? जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, जिसको आप सफ़ेद पोश कहते हैं, वो कितने गया सर? ओदी दौलत तो कट गई, ओदी तो आमदनी कट गई। बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी महंगाई इंक्रीज़ होगी आपकी परचेजिंग पावर उतनी डिक्रीज़ होगी, आपके पास ख़रीदने का उतने जो है ना इस्तात कम होती चली जाएगी। तो हमारी तो इंक्रीजिंग जो है अपना सैलरी या हमारा जो है, यानी मेरे जैसे इतने भी लोग हैं जो ज़ाहिर है सफ़ेद पोश तबका और बहुत बड़ी तादाद सफ़ेद पोश तबके की, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, महंगाई उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी जो ज़ाहिर है कुव्वत ख़रीद वो कम होती चली गई है। असी बहु जी गरीब होंदे गए हैं। ये जिहड़े इनकलाब लियान टुरे ना, ये जिहड़े हुण भी कह रहे हैं कि जनाब हम जुल्म के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं, हम जनाब निज़ाम बदलने के लिए निकले हैं, और इमरान खान, क्या बात है, इमरान खान तो वैसे अपना भी बहुत ज़्यादा असासे वधे सर, आपको याद होगा वज़ीर आज़म बनने के बाद। तो इन्हां दे सारे दे असासे वधे ने, साडा असासा कोई नहीं वधिया। साडे कोल तो जो है असी वो भी वेच वट खा बैठे हैं, इसलिए कि गुजारा नहीं करना, बच्चे नहीं पढ़ाने, क्या दवाइयाँ नहीं चाहिए, क्या रोटी नहीं चाहिए, किराए नहीं देने, क्या बिजली के बिल नहीं देने। तो ये वो 2 नंबरी है असल में हुक्मरानों की जो एक्सपोज हुई है। और इसी तरह होता रहा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इससे पहले वाली हुकूमतों के अंदर भी हुक्मराना दे सासे वधे ने। वो मुझे याद आया, वो थे एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा था कि पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, हर बिलावल है कौम का मकरूज़। इस तरह की उन्होंने एक मोहसिन नकवी साहब की इस तरह की पूरी एक नज़म थी। तो भाई ने हर दौर चाहिए होंगे, वज़ीरा के दिन फिरते हैं, कौम जी है ना वो नंगे पैरी फिर रही होंगी है। ये हालात इमरान खान के दौर में भी हुए। अब सवाल ये है कि अगर यही हालात इमरान खान के दौर में हुए, यही बेनज़ीर के दौर में हुए, यही जो है अपना जरदारी साहब के दौर में हुए, यही नवाज शरीफ के दौर में हुए, तो फिर भाई इमरान खान इत बाकियाँ जो फ़र्क की, फिर कौन सी चेंज लेके आ रहे हैं सिवाय इसके कि आप लोगों को, उनके बच्चों को बदतमीज़ कर रहे हैं। आप जो बुज़ुर्ग हैं उनको वो सारी ज़िंदगी जिन्होंने शर्म हया के साथ गुजारी है, वो जनाब उत्थे जलसे जाके भंगड़े पाते फिरदे, डांस करते फिरदे, ठुमके लाते फिरदे, सिर्फ ये कर
رہے ہیں کہ جی عمران خان کسی طرح آ جائے, یعنی عہدے کیبنٹ کے جڑے لوگ نے وہ لٹی جان, تانوں اعتراض کوئی نہیں. یہ میں یوتھیوں سے سوال کر رہا ہوں اور مرانڈوز جو ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں. انہوں دے لٹن دے, انہوں دے کھان دے, انہوں دی دولت بدن دے تانوں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض ہے کہ ہاں اے نواز شریف دے لوگ کیوں لٹ رہے ہیں, اے زرداری دے لوگ کیوں لٹ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, وہ مجھے یاد آ گیا بکرا قسطوں پہ ایک ڈرامہ ہوتا تھا عمر شریف کا, ہمارے دور جوانی کا بڑا یادگار ایک ڈرامہ تھا. اس میں وہ کہتا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم بنی ہوئی سڑکیں توڑ کے پھر بنائیں گے. تو پوچھتا ہے کہ بھائی جو سڑکیں بنی ہوئی وہ توڑ کے کیوں بناؤ گے؟ اس نے کہا جی ان کے ٹھیکیداروں نے کھا لیے تو ہمارے ٹھیکیدار بھوکے مریں گے, ہم ان کو بھی کھلائیں گے. تو یہ حالت ہے سر کہ یہ پائے نا اپنے بڑے ٹھیکیدار نواز رہے ہیں. اس میں آپ کی میری لڑائی کوئی نہیں ہے, آپ اور میں تو صرف ہیں خام خواہ. اس میں ہم تو ہیں آوے گا بھی آوے گا, جاوے گا بھی جاوے گا, اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ عمران خان کا ہر قدم جو ہے نا وہ صرف اپنی وزارت عظمیٰ واپس حاصل کرنے کے لیے, لیکن پائنوں گل مک گئی. اب وہ والا سین واپس نہیں آئے گا. میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے, میرا سیاسی اندازہ ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, پاکستان ہے, پاکستان میں بہت ساری باتیں ایسی انہونی ہو جاتی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہوتا, وہ ہو جایا کرتی ہیں. تو یہاں پر بھی اگر ہو جائے تو بھائی میرا سیاسی تجزیہ غلط ثابت ہو جائے گا. لیکن فی الحال مجھے مستقبل قریب میں ایسی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی. عمران خان کا جتنا بھی یہ رولا رپا ہے نا, 20 لاکھ بندے جناب, میں اتنے بڑے بندے لے کے نکلاں گا, سوچا نہیں ہوگا کسی نے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ہے یار چھوٹا سا, وہ ذرا ایک دفعہ آپ سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رانا ثناء اللہ دا واسطے چلا گیا تو حالات کی بڑھیں گے. یہ 20,000 بھی نہیں لا سکتا. 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے, یہ 20,000 نہیں لا سکتا. اور اگر میں چاہوں گا تو یہ 20 بھی نہیں آئیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پالیسی تو اگر گورنمنٹ بنائے گی نا, میں نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں کو اپنے طور پہ تو کوئی سختی یا نرمی نہیں کر سکتا. جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی, جو تمام اتحادی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی, اس کو انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کروائیں گے. اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو روکنا ہے تو یہ 20 آدمی بھی نہیں لے کے آئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ لنڈن میں بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے 20 لاکھ بندے یہ 20,000 نہیں اکٹھے کر سکتا. اور اگر کہیں مجھے اجازت مل جائے, انہوں کا مطلب سی جی میرا ہاتھ پی جائے, مینوں کہہ دین کہ روک رہا تو انہوں میں 20 بندے نہ اکٹھے کر دوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں کابینہ کا فیصلہ ہے وہی امپلیمنٹ ہونا ہے, صرف میری خواہش پہ یہ باتیں نہیں ہو سکتی. بہرحال کابینہ بھی ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی آپ کو کہ جو انہوں نے کٹو پڑھ کے, لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں. اگر کوئی جلاؤ گھراؤ کرنے کے لیے نکلے گا, قانون ایکشن لے گا. اب کتنا ایکشن لے سکے گا نہیں لے سکے گا وہ بھی ابھی یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے. وہاں پر میٹنگ چل رہی ہے عمران خان کے نواز شریف کے لنڈن میں, اور وہاں پر جو میٹنگ ہوگی اس میں جو فیصلے ہوں گے, پھر اس میں ظاہر زرداری صاحب کا انپوٹ آئے گا, اس میں پھر مولانا فضل الرحمان کا انپوٹ آئے گا, دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا انپوٹ آئے گا, اور اس کے بعد پھر کوئی پالیسی بنے گی. لیکن فی الحال جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی عمران خان نے خراب کی ہوئی ہیں, انہوں نے ٹھیک کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. دوسروں کو باتیں کرتے ہیں کہ جناب انہوں کی دولت ودتی جا رہی ہے, تو شاہ صاحب یعنی شاہ مقریش صاحب تہاڈی دولت بھی بڑا اضافہ ہویا, یہاں دے حساب دے دیو. اتنے کوئی مطلب تویز دین دا ریٹ ودا لیا جائے, کی کیتا ہر اتنے کی مہنگائی دے حساب نہ اتنے کوئی پھوک مارن دا ریٹ ود گیا, کی معاملہ کی ہوا؟ نظرانہ دے پیسے وداتے, کس طرح انی بڑی دولت تہاڈے کول آ گئی؟ باقی سارے دے بیچارے غریب ہوندے گئے. بہرحال یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا جناب جو میں نے کہا ٹکے ٹکے کی باتیں کرنے والے شہباز گل صاحب ہیں, آپ صاحب ان سے واقف ہیں. شہباز گل صاحب بھی باز نہیں آتے سر, کسی موقع سے وہ چکتے نہیں ہیں, ہر ایک کو بات کرتے ہیں. کوئی موقع نہ بھی ہوئے تو راہ جندہ موقع بنا لیندہ ہے خام خائی. میرے تو قاتلانہ حملہ ہو گیا جناب, یہ مریم نے کہا تھا, شہباز شریف نے کہا تھا بڑا بولتا ہے انہوں گولی مار دے. حالانکہ یقین کریں میں آپ سے عرض کروں کہ شہباز گل صاحب میں سچی مچی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لاہور کے کوئی ایک حلقہ چوز کریں, کوئی ایک حلقہ. اور میں ظاہر لاہور کی بات اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ میں لاہور کے علاقوں سے واقف ہوں. کونسلر کا الیکشن عمران خان کی ٹکٹ کے اوپر آپ جیت کے دکھا دیں. آپ تو فیصل آباد میں جہاں کے آپ رہنے والے پائن تھے اتنے کسی نے ووٹ نہیں پانا. بٹ اینی وے یہ اب ان کی باتیں ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک خبر جو ہے وہ جیو نیوز نے دی ہے, وہ جیو نیوز کے مطابق ان کی بیگم صاحبہ ہیں عزا اسد رسول صاحبہ. وہ جناب کام سیٹ یونیورسٹی سے 1,86,00,000 روپے کی نادہندہ ہیں. اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ وہ گئیں اپنا 2011 میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ,
اور 11 سال بعد ہو گئے گزر گئے ہیں پر انہوں دی پی ایچ ڈی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیڑی شاید آپ پی ایچ ڈی رکھیا ہے, ہو ہی نہیں رہی. ویسے پی ایچ ڈی میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا, میکسیمم 5 سال میرا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ 5 سال تک اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ 5 سال تین پیسے لا دینے اسی کہ تو پی ایچ ڈی کر کے واپس آ جا. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ جو پڑھنے گئے امریکہ واپس نہیں آئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دورے کی کوریج کے لیے گئے بہت معروف صحافی, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں بہت سارے میرے ظاہر ہے میرے تعلق واسطے ہیں یار, میں سچی بات ہے امنی سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہ وہاں پر گئے پائیں تو امریکی شہریت لئی واپس نہیں آئے. بڑے معروف لوگ ہیں, میں مطلب سچی بات کروں, اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں امریکہ کے دورے پہ گئے اور اب وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ امریکی سازش ہو گئی. پائیں یہ امریکی سازش ہوئی تھی, امریکی شہریت چھڑو نا پہلے, تاڑی مہربانی. امریکہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے یار, آپ کی حب الوطنی کہاں سے ہوئی ہوئی ہے ظہور, انہوں نے جگاؤ, انہوں کا ستا پٹی جگاؤ پائیں نا, تو چھڑو امریکی شہریت, تو واپس آؤ پاکستان میں, یہاں پہ آ کے رہیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں کریں گے, ویسے ہی گلاں کری جان گے شوقیہ طور پہ. ایک شوق بن گیا ان کا کہ امریکی ہر شے امریکہ تے پا چھڑ دینے. بہرحال یہ بھی جناب امریکہ کی تھی. اب شہباز گل صاحب خود امریکی شہری ہیں, ان کو بھی بڑا تکلیف ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا امریکی سازش ہوئی ہے تو بھائی تسی امریکی شہریت چھڑ دیو. وہ جی بھائی ہے پہ تہاڈا ملک دی شہریت, میرا پاکستان زندہ باد. میری دادی جڑی ہے وہ پتہ نہیں کیڑی شے پکاندی چھڑ کے پاکستان لی واپس آ گئی سی, ادھر آ گئی سی, اور پتہ نہیں کس طرح قربانیاں دی تھی. اور بات ٹھیک ہے, جو مہاجرین 1947 میں آئے تھے یہ پنجاب سے خاص طور پہ, انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی. میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی بہت ساری داستانیں, ایسی بہت ساری حقیقتیں, ایسی بہت ساری چیزیں میں نے اپنے خاندان میں سنی ہوئی ہیں, میں نے اپنے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہے ان سے سنی ہوئی ہے. جس طرح سے ظلم و ستم ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ادھر سے آئے اور سکھوں کے اوپر جو ادھر سے ادھر جا رہے تھے, دونوں طرف پہ ظلم ہوا تھا. یہ بالکل سچی بات کرنی چاہیے, دونوں طرف پہ ظلم ہوا تھا. اور ہندوؤں کے اوپر وہ جو مظالم ہے وہ داستانیں تو ایسی ہیں کہ اس کے اوپر اگر کبھی ڈاکومنٹری بنے یا حقیقت پہ مبنی کو فلم بنے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی چنگیز خان کے مظالم ان کے آگے کچھ ظلم لگتے نہیں ہیں جتنے ظلم وہاں پر اس دور پہ ہوئے 1947 میں, اور اس کے ارد گرد جو دور گزرا اس کے اندر ہوئے. بٹ یہ میں اب عرض کروں کہ شہباز گل صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ سر اتوں کی مہربانی کرو, پہلے تو امریکی شہریت چھڈو, اس کے بعد آپ ضرور امریکہ کے خلاف بولے, چاواں دے نال بولو. اور اب وہاں پہ گئے بھی ہوئے تھے آپ, تو لگے ہاتھوں وہاں پہ مطلب واشنگٹن ڈی سی میں ایک مظاہرہ ہی کر رہے تھے یوتھی کافی سارے نے اکٹھے کر کے وائٹ ہاؤس کے باہر کہ جناب ایتھے بیٹھا جڑا بابا بائیڈن ہے نا, انہیں ساڈے وزیر اعظم فون نہیں سی کیتا, تو یہ وزیر خارجہ نے بلاول 45 منٹ کا فون کر لیا. ٹھیک ہے, اور خیر ہے بلاول صاحب جا بھی رہے ہیں اور چیزیں اچھی خبریں آ رہی ہیں. $2 ارب اے ڈی بی نے کہا جی کہ ہم دے رہے ہیں پاکستان کو, تو چیزیں بہتری کی طرف بہرحال موو کرنا شروع ہوئی ہیں اور یہ بہتری کی طرف مزید جائیں گی. لیکن یہ 1,86,00,000 روپے کی خبر کے مطابق نادہندہ ہیں. انہوں نے 2016 میں پی ایچ ڈی کے کمپلیٹ کر کے واپس آنا تھا, ابھی تک وہ واپس نہیں آئیں. اور ان کے اوپر جو پیسے خرچ ہوئے ہیں, یونیورسٹی نے ان سے مطالبہ کیا بھائی ساڑھے پیسے واپس کر دو. یہ $99,000 جو ہے نا وہ ان کی تعلیم پر خرچ ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے پیسے لگے ہیں. شہباز گل صاحب حساب لینا نا کرو, شروع کرو سر مہربانی. ہاں باقیاں تو حساب بھی لو, میں یہ نہیں کہتا نہ لیں. آپ نے 3.5 سال حساب لیا ہے, 1 روپیہ تسی برآمد نہیں کرا سکے. اب مہربانی کرے اے گھر دے پیسے تے واپس کر دیں, تہاڈی مہربانی. غریب قوم ہے, غریب نیشن ہے, انہاں پیسے نہ کوئی ہور بیچارہ اہل بچہ پڑھ لے گا جڑے پی ایچ ڈی کر کے واپس آئیں گے اور پاکستان کی خدمت کریں گے, یہاں پہ رہیں گے. امریکی شہریت نہیں لیں گے وہ. ٹھیک ہے, مہربانی کریں, یہاں پر اور بہت سارے اہل لوگ ہیں, اس طرف آ جائیں. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں جو میں نے شروع میں کہا کہ فوج غصہ کر گئی, فوج کے غصہ کر گئی ہے وہ کس طرح سے کر گئی. میں آپ کے سامنے ان کا ایک بیان ہے, ڈی جی ISPR کا نجی چینل سے انہوں نے گفتگو کی ہے, میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر جو ہے نا اس پر اپنا ایک کمنٹ بھی دے دوں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ISPR صاحب نے یہ کہا ہے کہ پشاور کور کمانڈر سے متعلق اہم اور سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں. سینئر قومی سیاسی قیادت سے متوقع ہے کہ وہ دائرے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک بڑی دیر سے برداشت کر رہے ہیں کہ جناب آپ مطلب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یار بس کر دو,
بڑی ہو گئی، نہ ہی ہمیں سیاست میں گھسیٹیں، ہم اگر اے پولیٹیکل ہوئے ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں تو مہربانی کریں ہمیں نیوٹرل رہنے دیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ لیکن وہ باتیں جو ہے نا وہ رک نہیں رہی ہیں اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میں بھی اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے ساتھ 100% متفق ہوں۔ وہ کسی صورت فوج کے معاملات کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہیے اور شکر دا کلمہ پڑھنا چاہیے، جیسے کل زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ جناب وہ اگر غیر سیاسی ہو گئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو پھر مجھے باجوہ صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے یا ان سے لڑنا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی صورت فوج کو اس میں انوالو نہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے فوج کے سربراہ کے حوالے سے اور اوورآل جو گفتگو ہے، یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے شروع کروائی، خود بلکہ شروع کی، میر جعفر، میر صادق کا تذکرے شروع کیے، پھر جیلم کے اندر فواد چودھری صاحب نے ایک قرارداد پڑھی چور چوکیدار کے حوالے سے کہ جناب ڈاکو آ گئے ہیں تو چوکیدار جو ہے نا وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا، اس طرح کی گفتگو کی، طنزاً یہ ساری باتیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد جناب جو حالیہ دنوں میں باتیں ہوئی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جناب یہ آ گئے اپنا خواجہ آصف صاحب سے رپورٹر نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنا سکتے، تو انہوں نے کہا بالکل، اگر وہ میرٹ پہ ہوں گے تو بالکل بن جائے گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ کل پھر آصف زرداری صاحب نے جو بات کی تھی ان سے بھی سوال ہوا تھا، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ تو کھڑے لائن لگ گئے۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی سوال ہوا ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کا کردار جو ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے۔ اچھا، میں اب آپ سے عرض کروں کہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے وہ سوال کرتے ہیں، اور سوال ان کا مطلب ہوتا ہے خبر بنے، مطلب سچی بات ہے کہ رپورٹر کیا چبھتا ہوا سوال ہی جو ہے وہی خبر بناتا ہے اور اسی سے خبر نکلتی ہے۔ اب اس کا کام ہے، اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیاست کرے اور طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرے۔ مثال کے طور پہ فرض کرتے ہیں اگر میں خواجہ آصف صاحب کی جگہ پہ ہوتا اور جو ہے اپنا مجھ سے سوال ہوتا تو میں ان کو یہ جواب دیتا کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا اس وقت دیکھیں۔ اسی طرح مریم صاحبہ سے آج سوال کیا متی اللہ جان صاحب نے، تو وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم آئے گا تو یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا۔ تیسری آصف زرداری صاحب سے سوال ہوا تو وہ بھی کھڈے لائن کی بجائے کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے، ہمیں اس وقت وہ اگر اے پولیٹیکل ہیں تو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے ان کو، اور ان کو رہنے دیں، اس طرح بات کر کے وہ بھی چیزوں کو یعنی گیند جڑی ہے نا ہر گیند تے چھکا مارن کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کچھ چیزوں کو کچھ گیندوں کو آپ لیفٹ بھی کر دیتے ہیں، تھوڑا جا کرکٹر تہاڈا وزیر اعظم رہے تو کرکٹ سیکھ لو، کچھ اصول سیکھ لیں، اور نہ ہی ہر گیند کو باؤنسر کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کچھ تھوڑی سی مطلب ہاف والی بھی سٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شارٹ پچ گیند بھی کرائی جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں، اور کیونکہ ایسی باتوں کا نتیجہ نکلنا کچھ نہیں۔ آپ نے سیاست کرنی ہے، حکومت اس وقت موجود ہے، نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا، زرداری صاحب کا مطالبہ تھا، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تھا کہ آپ اپنے لاڈلے کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، آپ نے ان کی حکومت گرا دی۔ اب اس وقت آپ کو دو چیلنجز کا سامنا ہے، میں یہ حکومتی لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ ایک چیلنج ہے آپ کا عمران خان کے وہ کہنا میں 20 لاکھ لوگ لے کے جانے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس رانا ثناء اللہ کا فارمولہ موجود ہے، اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے اور معیشت جو ہے بالکل وینٹیلیٹر پہ، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، معیشت بہتر ہو اور چیزیں آگے کی طرف موو کریں۔ پاکستان جو دیوالیہ کے قریب عمران خان چھوڑ کے گیا ہے اس کو آپ نے پھر پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس طرف توجہ دیں، بجائے ایس دے کہ جناب میں اپنی سرخی لگوانے کے لیے یا آپ اپنے ایک ٹی ویوں کے اوپر اپنے ٹکر چلوانے کے لیے اور پھٹے وجوان لئی اور لوگوں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے زیب نہیں دیتی۔ توجہ مرکوز کرنی چاہیے اس حکومت کو پہلے نمبر پہ معیشت کی طرف۔ دوسرا عمران خان ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو پولیٹیکلی جس طرح بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے اس کی طرف جائیں۔ وہ میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی تک میرے پاس کوئی چھوٹی موٹی اطلاع ہے، ذرا کنفرم ہوئیے پھر اگلی ولاگ ہی دساں گا تانوں۔ وہ چھوٹی موٹی جو اطلاع اس کو بھی بتانے کا فائدہ نہیں، وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ جب چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی وہاں پر جو فیصلے ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ لیکن اصل کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملے کو اب کلوز کر دو یار، بس کریں۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں، فوج کو اپنا کام کر دیں۔
میرا یہی خیال ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن اگر آپ کا اتفاق ہے یا نہیں، دونوں صورتوں میں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔